मोतियों वाली जॉर्जेट की शर्ट पर पिंक ट्राउजर और पिंक जॉर्जेट का दुपट्टा कांधों पर और ब्लैक स्कार्फ को सर पर नफासत से किए सेट वो आईने के सामने खड़ी अपना तनकीदी जायजा ले रही थी। चेहरा साफ और शफाफ और गाल अनारों की तरह सुर्ख थे, जिनको हल्के फुल्के मेकअप से उसने मजीद अट्रैक्टिव बना दिया था। खूबसूरत लब पिंक कलर की लिपस्टिक से सजे हुए थे। वो जिंदगी में पहली बार अपनी तैयारी के लिए इतनी कॉन्शियस हो रही थी, शायद क्योंकि आज 10 बजे उसका पाशा इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू था। पाशा इंडस्ट्रीज में जॉब हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। बिजनेस की दुनिया में कराची शहर की सबसे मशहूर तरीन और बेहतरीन इमेज वाली इंडस्ट्री थी, जिसके मालिकान में मुराद पाशा और हमाद पाशा थे। वो जब से यहाँ आई थी नौकरी के लिए मुसलसल हाथ पैर मार रही थी, क्योंकि जोहरा मामी के तेवर बता रहे थे कि वो ज्यादा अरसा उसको मुफ्त में बिठाकर खिलाने वाली नहीं थी। उसके पास MBA की डिग्री थी, मगर कोई सोर्स और एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से कहीं से रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन इम्तियाज मामू ने मशवरा दिया, जरशा तुम अपनी CV पर 4 साल का तजुर्बा लिख दो, क्योंकि आजकल हर जगह तजुर्बे वालों को अहमियत दी जाती है। वो सोच में पड़ गई। इम्तियाज मामू की बात अगरचे 100% दुरुस्त थी। जॉब के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स के मुकाबले में तजर्बाकार अफराद को ही तरजीह दी जाती थी, मगर CV पर गलत बयानी करने को भी दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि पोल कभी भी खुल सकती थी। लेकिन फिर मजबूर होकर उसने मामू के मशवरे पर अमल कर डाला। जब पाशा इंडस्ट्रीज में सेक्रेटरी की पोस्ट का एड उसने देखा तो फौरन अपनी नई CV बनाई, जिसमें 3 साल तजर्बा लिख दिया और पाशा वालों के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भेज दी। तीसरे दिन इंटरव्यू की मेल मौसूल हुई तो वह बेतहाशा खुश हुई, मगर साथ में डर भी लग रहा था कि कहीं इंटरव्यू के दौरान तजर्बे वाली झूठ का पोल न खुल जाए। मगर फिर उसने देखा जो होगा देखा जाएगा कि उसूल पर अमल करते हुए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो कॉन्फिडेंस का होना तो लाजमी था। लिहाजा उसने यूट्यूब की मदद ली और आईने के सामने प्रैक्टिस भी करती रही। कपड़ों का इंतखाब भी स्पेशल किया था, क्योंकि डिग्री और कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी पर्सनालिटी का होना जरूरी था। सारी रात उसे खुशी और टेंशन की मिली जुली कैफियत के जेरे असर नींद न आई। फिर सुबह सवेरे ही उठकर उसने तैयारी शुरू कर दी। अगरचे नर्वस भी हो रही थी, मगर फिर मामू की हिम्मत दिलाने पर उसने अपना एतमाद बहाल किया। अब वो मुकम्मल तैयार आईने के सामने खुद को फाइनल टच दे रही थी। जब इम्तियाज मामू ने आवाज लगाई, जरशा जल्दी करो, तो वो अपना पर्स संभालते हुए घर से बाहर निकली और उनके पीछे बाइक पर आ बैठी। मामू ने उसे पाशा इंडस्ट्रीज की बुलंद बाला बिल्डिंग के सामने उतार दिया। वो धड़कते दिल के साथ लिफ्ट के जरिए ऑफिस फ्लोर पर पहुंची और रिसेप्शनिस्ट को इंटरव्यू का बताया तो उसने इंटरकॉम पर मुराद पाशा को इत्तला दी और उसके हुक्म पर जरशा को अंदर भेज दिया। शीशे के भारी भरकम डोर को धकेल कर वो कदरे झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में 2 सूटेड बूटेड लोग थे। एक बॉस की चेयर पर बैठा था, जिसका मुंह दरवाजे की तरफ था, और दूसरे के दरवाजे की तरफ भीड़ थी। ऑनर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स शायद मुराद पाशा था, जिसने जरशा को दीवार के साथ रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मुराद पाशा के सामने बैठा हुआ शख्स भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुराद पाशा से मुसाफा करते हुए जाने की इजाजत तलब करने लगा। मुराद पाशा मुस्कुराकर उसे दोबारा मिलने की ताकीद कर रहा था। फिर जो ही वो जाने के लिए मुड़ा तो उसकी निगाह जरशा पर पड़ी तो वो साकित रह गया। कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसी लम्हे जरशा की नजर भी उस शख्स पर पड़ी और उसके सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा था, जिससे बचने के लिए वो 1 साल पहले कराची भाग आई थी। वही शख्स अब उसके सामने खड़ा था, शारेज आफंदी, उसका मुजरिम जिससे वो बेपनाह नफरत करती थी। शारेज आफंदी भी शशतर खड़ा उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, जरशा होश में आते फौरन वहां से भागी। उसे भागते देखकर शारेज आफंदी को भी होश आ गया और वो उसके पीछे लपका। आज अगर वो हाथ से निकल जाती तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। जरशा भी कॉरिडोर में पहुंची ही थी जब शारेज ने लपक कर उसे बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ करीबी रूम में ले गया। जरशा जो इस उफ्ताद पर भौंचका सी होकर रह गई थी, बड़ी मुश्किल से अपने हवासों को संभालते हुए उसने शारेज आफंदी की तरफ देखा जो दरवाजा लॉक कर रहा था। जरशा की जान हलक में आई, क्योंकि शारेज आफंदी के तेवर बड़े खतरनाक थे। 1 साल पहले वो यूनिवर्सिटी में अपने लास्ट सेमेस्टर में थी, तब न जाने कैसे अचानक शारेज आफंदी की नजर उस पर पड़ी। अगरचे जरशा तो उसके बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि वो तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। जितनी तादाद उसके मेल दोस्तों की थी, उससे दुगनी तादाद उसकी फीमेल फ्रेंड्स की थी। लेकिन वो सब भी इस तरह अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के लड़कियां थे। उसकी फ्रेंड लिस्ट में कोई भी मिडिल क्लास लड़का या लड़की होना तो दूर की बात, वो अपने से कम स्टेटस के लोगों से बात तक करना गवारा नहीं करता था।
پھر پتہ نہیں کیسے وہ مڈل کلاس زرشا رحمان کی طرف متوجہ ہو گیا جو ایک بڑی سی چادر اوڑھا کرتی تھی، حالانکہ برقعے اور چادر والی لڑکیوں کو وہ حقارت سے دیکھتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے گارڈن میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب کچھ دور بیٹھی ایک لڑکی پر غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ پڑی، جس کے کاندھوں سے چادر ڈھلکی ہوئی تھی اور بالوں کے آگے کی لٹیں آوارہ ہواؤں کی زد میں تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، پرکشش سا معصومیت بھرا چہرہ، شارز افندی یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اس لڑکی تک بھی شاید اس کی نظروں کی تپش پہنچ گئی تھی۔ اس نے چونک کر شارز افندی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، جسے شارز افندی نے اتنے فاصلے کے باوجود صاف طور پر محسوس کیا۔ اسے ساتھ بیٹھی اپنی دوست سے کچھ کہا اور وہ دونوں اپنی کتابیں اور بیگ سنبھالتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے جاتے ہی شارز افندی نے فوراً اپنے ایک دوست سے اس کے بارے میں معلومات لینے کو کہا۔ کچھ دیر بعد اس کے دوست نے رپورٹ دی۔ لڑکی کا نام زرشا رحمان تھا، ہاسٹل میں رہتی تھی، MBA لاسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شارز افندی کا بھی LLB کا یہ آخری سال تھا، بلکہ چند مہینے ہی تھے یونیورسٹی ختم ہونے میں۔ اسے افسوس ہوا کہ اتنے عرصے میں اس کی نظر پہلے زرشا رحمان پر کیوں نہیں پڑی۔ چادر میں ہیرا چھپا ہوا تھا اور وہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ بہرحال اپنی بے خبری پر خود کو لعنت ملامت کرتا وہ پہلی فرصت میں ہی زرشا رحمان کے پاس پہنچ گیا، جو ڈپارٹمنٹ کے ایک گوشے میں اکیلی بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم، امیر، مغرور اور بدنام لڑکے شارز افندی کو اپنے پاس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر جب اس کے آنے کا مقصد پتا چلا تو زرشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شارز افندی اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ زرشا نے اچھے سے سن رکھا تھا کہ اس کی لڑکیوں سے دوستی کس طرح کی تھی۔ اپنے فلیٹ میں لے جا کر کسی ٹیشو پیپر کی طرح وہ انہیں استعمال کرتا تھا اور اس سب میں ان لڑکیوں کو اپنی رضامندی شامل ہوتی تھی، جو کسی پکے ہوئے آم کی طرح شارز افندی کی جھولی میں گرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ اسے انکار کر کے وہاں سے چلی گئی۔ شارز افندی اس کے انکار پر حیران رہ گیا۔ لڑکیاں تو اس سے دوستی کے لیے خود اس کے پیچھے آتی تھی، اس مڈل کلاس معمولی لڑکی کو تو اس نے خود آفر کی اور وہ ٹھکرا کر چلی گئی۔ یہ بات اس کے لیے جتنی حیران کن تھی، اس سے کہیں زیادہ تیش دلانے والی بھی تھی۔ وہ اسے انکار کی سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کے دوست کاظم دورانی نے اسے سمجھایا کہ مڈل کلاس لڑکیاں گرل فرینڈز بننے کو اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں لڑکوں سے دوستیاں کرنا معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اسی لیے خود پر کنٹرول کرو۔ زرشا رحمان کو تھوڑا ٹائم دو، کوشش کرتے رہو، کچھ ٹائم بعد وہ ضرور پگھل جائے گی۔ پھر محبت کا جھانسا دے کر اپنا مطلب نکال لینا، کیونکہ ان مڈل کلاس لڑکیوں کو صرف دو ہی چیزوں سے قابو کیا جا سکتا ہے، وہ ہے محبت اور شادی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈز کا تصور ان کی نظر میں گناہ ہے۔ کاظم دورانی خاصی دیر اسے سمجھاتا رہا، اگرچہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے صبر، انتظار اور برداشت کی ضرورت تھی، اور بدقسمتی سے یہ چیزیں شارز افندی میں نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے زرشا رحمان کے معاملے میں کچھ انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 دن وہ اسے صرف دیکھنے پر اکتفا کرتا رہا، اس کے پاس جا کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہر بار دیکھنے پر زرشا رحمان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ناگواری دیکھ کر وہ بمشکل خود پر ضبط کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے لائبریری میں نظر آئی، وہاں بیٹھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ شارز افندی کے قدم اس کی طرف اٹھ گئے۔ زرشا رحمان جو انہماک سے کتاب پڑھ رہی تھی، آہٹ محسوس کر کے جو ہی سر اوپر اٹھایا تو شارز افندی کو کھڑے پایا۔ معمول کے مطابق زرشا رحمان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگی تھی جب شارز افندی نے اس کا راستہ روکا۔ مسٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مقصد، پھر بھی اس نے انتہائی ضبط سے پوچھا تھا۔ دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے، جواب میں شارز افندی نے اطمینان سے کہا۔ اس کا میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکی ہوں، لیکن مجھے تم سے ہر حال میں دوستی کرنی ہے، شارز افندی نے ضدی لہجے میں کہا۔ اپنی حد میں رہے مسٹر شارز افندی، زرشا نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شارز افندی پرسوچ انداز میں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تو 2 منٹ میں اپنی اس دوسری بار کی ریجیکشن کا بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تھا۔ پھر اس نے زرشا رحمان کو راضی کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اپنانے کا سوچا۔ دوسرے دن اس نے زرشا رحمان کو مہنگا گفٹ اور پھول بھجوا دیے، مگر اس نے بڑی نفرت سے شارز افندی کے بھیجے گئے پھول اور گفٹ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ اگر کاظم دورانی اسے پر وقت کنٹرول نہ کرتا تو وہ اسی وقت جا کر زرشا رحمان کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ انہی دنوں ایگزامز شروع ہو گئے۔ شارز افندی اور اس کے گروپ کے باقی کی ایکٹیویٹیز بھی کم ہو گئی۔
سب کا فوکس پیپرز پر تھا، مگر اس دوران بھی زرشا رحمان مسلسل اس کے مائنڈ میں رہی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایگزامز ختم ہونے تک وہ اس سے دوستی پر تیار ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ اپنا طریقہ استعمال کر کے اسے اپنے قدموں میں لائے گا۔ پہلے اور دوسرے پیپر میں وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ جس دن LLB والوں کا پیپر ہوتا تھا MBA والوں کی چھٹی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ پھر ایک دن پیپر نہ ہونے کے باوجود محض زرشا رحمان کو دیکھنے کے لیے وہ یوں نہیں چلا آیا، کیونکہ اس دن اس کا پیپر تھا۔ اس کا اور زرشا رحمان کا ڈپارٹمنٹ قریب قریب ہی تھا، درمیان میں ایک کیفے تھا۔ باقی کیفے دور تھے، اسی لیے دونوں ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس اس کیفے پر ہی آتے تھے۔ پیپر کے بعد وہ اسے اسی کیفے پر نظر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک دوست بھی تھی۔ شارز آفندی کیفے کے کونے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے زرشا رحمان کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گئی تو پتا چلا کہ اس کا بل شارز آفندی پے کر چکا ہے۔ زرشا غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ امیر زادہ کون ہوتا تھا بھلا اس پر اپنے چند ٹکوں کا احسان تھوپنے والا؟ اس نے پرس سے پیسے نکالے اور جا کر شارز آفندی کے منہ پر دے مارے اور ساتھ ہی اسے بے نقط سنائی۔ شارز آفندی بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا اور دونوں کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ معاملہ بڑھتا دیکھ شارز کی دوسروں نے بمشکل اس کو ٹھنڈا کیا۔ زرشا کو اس کی دوست سائقہ وہاں سے لے کر گئی۔ شارز آفندی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرشا رحمان کو تنکا تنکا کر کے بکھیر دے۔ کاظم درانی سمجھا بجھا کر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے اس 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی کو سبق سکھانا ہے، اس نے میری توہین کی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ کاظم درانی نے کہا کہ اگر تم اس کو سبق سکھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ اس نے 4 لوگوں کے سامنے تمہاری توہین کی ہے، مگر تم کچھ ایسا کرو کہ اس کی توہین پوری یونیورسٹی کے سامنے ہو۔ پھر اس نے شارز آفندی کو ایک ایسا مشورہ دیا جسے سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ زرشا رحمان، جس عزت کا تمہیں بڑا غرور ہے نا، اب جب اسی کی دھجیاں پوری یونیورسٹی کے سامنے اڑیں گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ شارز آفندی کو انکار کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے ارادے بڑے خوفناک تھے۔ اگلے 2 دن تک وہ اسی کام میں مصروف رہا، اسی لیے یونیورسٹی نہیں گیا۔ زرشا لاسٹ پیپر دے کر نکلی تو اسے سائقہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی کیونکہ آج لاسٹ پیپر کے بعد کل اسے ہاسٹل چھوڑ کر واپس اسلام آباد جانا تھا اور پھر نہ جانے کب ٹرانسفر کے لیے چکر لگتا اور پتہ نہیں ملاقات بھی ہو پاتی یا نہیں۔ اسی لیے وہ ہر صورت اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان 2 سالوں میں ایک سائقہ ہی تو تھی جس سے اس کی دوستی ہو سکی تھی، ورنہ تو اس کی ریزرو اور خاموش نیچر کی وجہ سے کلاس کی لڑکیاں اس سے زیادہ کھلتی ملتی نہیں تھی۔ سائقہ کو ڈھونڈنے میں تو اسی وقت سائقہ کی کال آنے لگی۔ زرشا نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں ہو یار، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ جواب میں سائقہ نے اسے یونیورسٹی کے ایک ویران گوشے کی طرف آنے کو کہا۔ زرشا نے حیرانی سے پوچھا، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، تم جلدی آؤ۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرابلم میں ہو۔ زرشا نے فوراً موبائل بند کیا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ گئی جہاں سائقہ نے اسے آنے کو کہا تھا۔ یہ جگہ ڈپارٹمنٹ کے بالکل بیک سائڈ پر تھی، جس کی ایک سائڈ پر گھنے درخت تھے جب دوسری طرف بلند والا بلڈنگ کی دیوار تھے۔ ایک کپل کے لیے ملاقات کے لیے بہت اچھی جگہ تھی۔ کئی کپلز یہاں ملا کرتے تھے، مگر پھر وائس چانسلر کی طرف سے سختی سے آرڈر ملا کہ ایسی جگہوں پر اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھا جائے تو فوراً رپورٹ کی جائے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر کی یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر جبار کی یہ ڈیوٹی تھی۔ وہ اکثر اوقات ایسے خفیہ گوشوں پر چھاپے مارتے رہتے تھے۔ زرشا سوچے سمجھے بغیر اس طرف بڑھ گئی۔ ویسے بھی وہاں وہ سائقہ کے بلانے پر ہی تو جا رہی تھی، کسی لڑکے سے ملنے نہیں، اسی لیے بلا خوف وہاں پہنچ گئی۔ مگر سائقہ کی وہاں نہ دیکھ کر حیرانی اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑے سائقہ کا نمبر ملانے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، کسی نے نہایت ہی تیزی سے عقب سے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہ خوف اور صدمے اور غصے سے تڑپ اٹھی۔ وہ جو بھی تھا، اس کی گرفت زرشا کے منہ پر اتنی سخت تھی کہ وہ سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی۔ اپنا مضبوط بازو اس نے زرشا کی کمر کے گرد اتنی سختی سے لپیٹ کر خود میں بھینچ رکھا تھا کہ پوری جان سے کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس شخص کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص کی سانسیں زرشا کو اپنی گردن پر کسی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے زرشا کی چادر کو اس کی گردن سے ہٹا کر کاندھوں سے گرا چکا تھا۔ زرشا غوں غاں کی آوازیں نکالتے بری طرح سے مچل رہی تھی۔ زرشا غوں غاں کی آوازیں نکالتے بری طرح سے مچل رہی تھی۔
یہ صورتحال تو قیامت خیز تھی ہی، مزید جان تو خود کو کسی نامحرم کے اتنے قریب اس کی وحشی گرفت میں پا کر نکلی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیا کرنا چاہ رہا تھا، زرشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے حواس بری طرح منتشر ہو رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک بھاری آواز کے ساتھ کئی قدموں کی چاپیں سنائی دی تو اس شخص نے زرشا کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور اپنے بکھرے اعصاب اور گرتی ہوئی چادر کو سنبھالے اس نے پلٹ کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اس کا کلاس فیلو فہد کھلے گریبان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کے سکتے کو پروفیسر جبار کی بھاری آواز اور درست آواز نے توڑا تھا۔ کئی اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے۔ زرشا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پروفیسر جبار اور دوسرے لوگ جن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس نے فقط چہرے کے ساتھ پروفیسر جبار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر فہد نے جو کچھ سب کے سامنے پروفیسر جبار سے کہا اسے سن کر زرشا رحمان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ زرشا رحمان میری گرل فرینڈ ہے، ہم یہاں پر ملاقات کے لیے آئے تھے اور پھر تنہائی میں تھوڑا سا بہک گئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ زرشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے فہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، اس نے صدمے سے چلا کر اور غصے سے چلا کر کہا، مگر جواباً وہ ڈھٹائی سے مزید بکواس کرنے لگا۔ اب مکرنے کا فائدہ نہیں زرشا، بہتر ہوگا میری طرح تم بھی معافی مانگ لو سر سے۔ فہد کے جھوٹ پر اس کا دل چاہا کہ وہ ذلیل انسان کا گلا دبا دے۔ اس نے رو رو کر صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر پروفیسر نہ مانا۔ ان دونوں کا حلیہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ دونوں یہاں کیا کر رہے تھے۔ پروفیسر جبار ان دونوں کو وائس چانسلر کے پاس لے گیا۔ وائس چانسلر نے دونوں کی انسلٹ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے یونیورسٹی میں قدم نہ رکھنے کا حکم دیا۔ دکھ، صدمے اور ذلت کے احساس سے سفید پڑتے چہرے اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ جب وہ وائس چانسلر کے آفس سے باہر آئی تو اس کا تماشا دیکھنے والا طلبہ کا ایک ہجوم تھا۔ تمسخرانہ نگاہیں، کئی طرح کی حقارت بھرے جملے، ہنسی۔ زرشا کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں جا سمائے۔ بہتی آنکھوں اور جھکتے سر کے ساتھ بمشکل قدم اٹھاتے اس ہجوم کے سامنے سے جلد از جلد وہ گزر جانا چاہتی تھی، جب اچانک شارز آفندی اس کے سامنے آ گیا۔ کیوں زرشا رحمان، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بڑی نیک شریف بنی پھرتی تھی، پل میں ساری نیک نامی مٹی میں مل گئی۔ اس کی سانپ کی طرح پھنکارتی سرد آواز میں کہے گئے فقرے اور چہرے کے تاثرات سے زرشا رحمان کو جھٹکا لگا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اس سارے گیم کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ شارز آفندی نے کروایا تھا۔ صدمے سے نڈھال اس کے مردہ وجود نے غصے کی آگ میں دہک اٹھتے ہی اچانک جیسے جان آ گئی۔ اگر وہ یوں ہی خاموشی سے چلی جاتی تو اس کے کردار کا غلط تاثر ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاتا۔ تو یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے؟ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس نے شارز آفندی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو جواب میں کاندھے اچکائے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ زرشا چند پل کے لیے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر اپنے جسم کی تمام انرجی بروئے کار لاتے ہوئے شارز آفندی کے منہ پر ایک تماچا دے مارا۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس پر تھوک بھی دیا، جو چہرے پر تو نہیں مگر کپڑوں پر ضرور گیا۔ آس پاس کے تمام اسٹوڈنٹس ہکا بکا رہ گئے۔ شارز آفندی گال پر ہاتھ رکھے چند لمحے تو ساکت رہ گیا، پھر انتہائی جارحانہ انداز میں زرشا کی طرف بڑھا جیسے اس کا گلا دبا ڈالے گا۔ اس کے دوستوں نے بھاگ کر اسے قابو کیا۔ زرشا رحمان غصے سے چلا کر کہنے لگی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کمینے انسان نے کروایا ہے، کیونکہ میں نے اس کی دوستی کی آفر ٹھکرائی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ کھیل کھیلا۔ وہ چلا چلا کر اسے گالیاں دے رہی تھی اور بد دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایک بات وہاں موجود لوگوں کو بتائی گئی۔ کچھ دیر پہلے جن نگاہوں میں زرشا کے لیے حقارت، تمسخر تھا، وہ سب نگاہیں حیرانگی اور افسوس سے شارز آفندی کو دیکھ رہی تھی۔ شارز آفندی سرخ چہرے کے ساتھ زرشا رحمان کو گھور رہا تھا۔ اگر اس کے دوستوں نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو وہ اس لڑکی کے منہ پر جوابی تھپڑ مار کر اس کی چلتی زبان ضرور بند کروا دیتا۔ شارز آفندی کو تھپڑ مارنے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی ذلت کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا۔ 2-3 گھنٹے اس نے مسلسل روتے فہد اور شارز آفندی کو بد دعائیں دیتے ہوئے گزارے۔ پھر وہ اٹھ کر پیکنگ کرنے لگی۔ اسے کل صبح صبح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہاسٹل اور یونیورسٹی چھوڑ دینی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے ساتھ ہاسٹل سے بلکہ لاہور شہر سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔
پیکنگ کے دوران بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ شارز آفندی بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جائے گا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سب میں اس کا ساتھ دینے والا فہد تھا۔ اس کے دل و دماغ میں نفرت اور غصے کی چنگاریاں اٹھ رہی تھی۔ اچانک اسے سائقہ کا خیال آیا۔ اسے اس جگہ پر بلانے والی تو وہی تھی۔ زرشا کو یاد آئی اس پورے حادثے کے دوران اسے سائقہ کو نہیں دیکھا تھا، تو کیا اس کی پیٹھ میں چھرا اس کی اپنی دوست نے کھونپا تھا؟ اس نے اپنے پرس سے فون نکال کر دیکھا، سائقہ کی کوئی کال کوئی میسج بھی نہیں تھا۔ زرشا نے اس کا نمبر ملایا تو وہ بند جا رہا تھا۔ واٹس ایپ کھول کر چیک کیا تو اس کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ اسے بلاک کر گئی تھی۔ زرشا کو شدید دھچکا لگا۔ سائقہ کا غائب ہونا اور اسے بلاک کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کھیل میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ نہ جانے پیسے لے کر دوست سے غداری کی یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال اس نے زرشا کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی سائقہ کے دھوکے کا ماتم کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ نہ جانے کون تھا۔ اس نے اپنی شناخت ظاہر کیے بنا زرشا سے کہا وہ جلد از جلد ہاسٹل سے نکل کر اپنے گھر چلی جائے۔ شارز آفندی اس کے اغوا کا پلان بنا چکا ہے۔ اس کے آدمی کل ہاسٹل کے باہر چھپ کر بیٹھیں گے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے گی اسے اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ وہ خود بھی جانتی تھی۔ زرشا رحمان کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہ جانے وہ شخص سچ کہہ رہا تھا یا نہیں، مگر اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ شارز آفندی اسے چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ پہلے صرف زبانی جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی تھی، اور اب تو وہ اسے تھپڑ مار آئی تھی، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ پھر کیسے وہ چپ بیٹھ سکتا تھا بھلا؟ لیکن اس کا خیر خواہ یہ شخص کون تھا بھلا؟ اور اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا تھا؟ اور وہ کیوں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ اور شارز آفندی کے اس پلان کا اسے کیسے پتا چلا؟ کہیں وہ اس کا ہی آدمی تو نہیں تھا جو اسے دھوکے سے ہاسٹل سے باہر لانا چاہتا تھا؟ اس خیال نے اسے ڈرا دیا، کیونکہ ایک بار دھوکہ کھا چکی تھی، وہ بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ہاتھوں۔ اب کیسے کسی انجان شخص پر بھروسہ کر لیتی؟ اس کے سوالوں اور خدشات کے جواب میں اس شخص نے کہا میں آپ کی اس لیے مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بھی بہنیں ہیں۔ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط ہونے جا رہا ہو اور میں جانتے ہوئے بھی مدد نہ کروں، مجھ میں اتنی بے حسی نہیں ہے۔ شارز آفندی کے کرتوتوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ رہی بات نمبر کی کہ کہاں سے آیا اور شارز آفندی کے پلان کا مجھے کیسے پتا چلا، تو اس بات کو جانے دیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ شارز آفندی اثر و رسوخ رکھنے والا ایک خطرناک بندہ ہے، جبکہ میں مڈل کلاس ہوں۔ بہرحال میرا فرض تھا آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا۔ اگر بھائی سمجھ کر اعتبار کر لیں تو پلیز کل صبح ہونے سے پہلے ہاسٹل چھوڑ دیں، کیونکہ کل ہاسٹل کے باہر آپ کی نگرانی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ زرشا رحمان شدید قسم کی ٹینشن میں مبتلا ہو گئی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس انجان شخص کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ابھی ہاسٹل چھوڑ دے یا صبح تک رکے۔ رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سائقہ کے علاوہ اس نے کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی جس سے مشورہ کرتی۔ روم میٹ بھی گھر گئی ہوئی تھی۔ اگر یہاں ہوتی تو بھی زرشا اس سے اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ دونوں کے درمیان بے تکلفی نہیں رہی کبھی۔ پھر اس نے اللہ پر چھوڑتے ہوئے ہاسٹل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جلدی جلدی اپلیکیشن لکھ کر وہ ہاسٹل وارڈن کے پاس گئی اور تمام واجبات کلیئر کر کے درود شریف پڑھتی وہ ہاسٹل سے نکل آئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر بس اسٹاپ پر پہنچی تو خوش قسمتی سے ایک بس اسلام آباد کی طرف روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھ کر اسے یقین آ گیا جس نے اسے کال کی تھی وہ واقعی میں ہی اس کا خیر خواہ تھا۔ زرشا دل ہی دل میں اس کی ممنون ہو رہی تھی۔ امتیاز ماموں کو کال کر کے اس نے آنے کا بتا دیا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی ایک حادثے میں 5 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ ماموں ممانی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماموں کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ زرشا کو اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتے تھے۔ البتہ زہرہ ممانی تھوڑی تنگ دل قسم کی عورت تھی۔ امتیاز ماموں نے اس کا ایڈمیشن اسی لیے لاہور کی یونیورسٹی میں کرایا تھا، کیونکہ ایک تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا زرشا کی خواہش تھی، اور دوسرا وہ اپنی بیوی کی عادتوں سے بھی واقف تھے۔ زرشا کو کبھی سکون سے نہ پڑھنے دیتی، بس اسے اپنے مقررہ ٹائم سے لیٹ پہنچایا تھا۔ بس اسٹاپ پر امتیاز ماموں سے لینے آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے، 2 دن بعد وہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اسی کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ زہرہ مامی ہمیشہ کی طرح فارمل انداز میں اس سے ملی تھی۔ اس نے احتیاطاً اپنا پرانا نمبر بھی بند کر دیا۔ تیسرے دن وہ امتیاز ماموں اور زہرہ مامی کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کراچی آنے کے کچھ دن کے بعد اسے قریبی اسکول میں 7,000 پر نوکری مل گئی۔ 6 مہینے تو اسی نوکری پر گزارا کیا، پھر اپنی تعلیم کے لحاظ سے اچھی جاب کی تلاش شروع کر دی۔
مگر اس لیے ٹرانسکرپٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ ڈگری تو 2 سال بعد ہی آتی ہے، مگر ٹرانسکرپٹ کے بیس پر کسی اچھی پوسٹ پر اپلائی کیا جا سکتا تھا۔ مگر ٹرانسکرپٹ بنوا کر کون دیتا؟ اگر ماموں سے کہتی تو وہ فوراً ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے، مگر وہ خود دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو بری یادیں وابستہ تھیں اس جگہ سے، دوسرا دل میں کہیں شارز آفندی کا بھی خوف موجود تھا۔ کیا پتہ وہ انتقام لینے کے لیے ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک اسے اپنے اس خیر خواہ کا خیال آیا جس نے اس شام اسے کال کی تھی، شارز آفندی کے پلان کے بارے میں بتاتے ہوئے فوری ہاسٹل چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ شاید وہ شخص اس سلسلے میں میری مدد کرے، اگرچہ یقین تو نہیں تھا، مگر ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا۔ اس نے پرانی سم آن کی اور اس شخص کا نمبر ڈھونڈا جو اس رات بس میں بیٹھے اس کے خلوص نیت کا یقین ہو جانے کے بعد اس نے ویل وشر کے نام سے سیو کیا تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرے گی، مگر ایسا کر نہیں پائی تھی۔ 6 مہینے بعد وہ اس نمبر پر کال ملا رہی تھی، تیسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ مردانہ ہی آواز تھی، مگر وہ پہچان نہیں پائی کہ وہی شخص تھا یا کوئی اور۔ اسے کون کے جواب میں زرشا کی سمجھ نہیں آئی وہ کیا حوالہ دے کر تصدیق کرے کہ وہ وہی شخص تھا یا کوئی اور۔ گہرا سانس لے کر اس نے کال کاٹ دی، مگر دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ آپ نے کال کیوں کاٹ دی مس؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ مہذب لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جواباً زرشا نے ہمت کرتے ہوئے کہا، مجھے جس سے بات کرنی ہے میں اس کا نام تو نہیں جانتی، اس نے ایک بار میری مدد کی تھی، آج پھر مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے مجھے۔ یہ نمبر میرا ہی ہے اور پچھلے 4 سالوں سے استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہیلپ تو میں نے کئی لوگوں کی ہوگی، آپ کوئی ہنٹ دے سکتی ہیں؟ اس کے کہنے پر زرشا نے محتاط انداز میں جواب دیا، جی وہ ایکچولی شارز آفندی کے سلسلے میں مدد کی تھی اس نے میری۔ زرشا رحمان دوسری طرف سے جیسے چونک کر پوچھا گیا۔ زرشا کے ہاں کرنے پر کہنے لگا، کیسی ہیں آپ؟ کس سلسلے میں مدد چاہیے؟ جواباً زرشا نے ٹرانسکرپٹ کے لیے کہا تو کچھ دیر وہ خاموش رہا، پہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور ہاں شارز آفندی کی طرف سے غافل مت رہیے گا، مجھے پچھلے مہینے پتا چلا کہ وہ ابھی بھی آپ کی تلاش میں ہے، انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، کیونکہ اس روز آپ کے تھپڑ مارنے اور اس کی اصلیت بتانے پر اس کا امیج یونیورسٹی میں بہت خراب ہوا تھا۔ بات وائس چانسلر تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ پروفیسر جبار کو بھی اس نے رشوت دی تھی۔ شارز آفندی کی تو جو بے عزتی ہوئی وہ ہوئی، پروفیسر جبار بھی 3 مہینے معطل رہے ہیں اور اپنا یہ نمبر بھی بند رکھیں، کیونکہ شارز آفندی کے پاس شاید ہو اس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے بروقت ہاسٹل سے نکل جانے کی خبر نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ میں نے وہ آپ کو اسلام آباد میں بھی ڈھونڈ رہا تھا اور آپ بھی وہ وہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس شخص کے انکشافات نے زرشا کے دل میں ایک مرتبہ پھر شارز آفندی کو لے کر خوف پیدا کر دیا۔ وہ تو سمجھی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے انتقام کے تاثرات سرد پڑ گئے ہوں گے، مگر وہ تو ابھی بھی اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اتنی ڈری کہ اپنی سم نکال کر بھی توڑ دی۔ 10 دن کے اندر اسے اپنی ٹرانسکرپٹ بھی ڈاک کے ذریعے مل گئی تھی۔ یہ اس شخص کا اس پر دوسرا بڑا احسان تھا۔ اپنے نئے نمبر سے زرشا نے اس سے کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا۔ چند مرتبہ کال پر بات کرنے کے بعد اس نے زرشا سے اپنا تعارف کروا دیا۔ وہ رجب آفریدی تھا، شارز آفندی کا کلاس فیلو اور حریف۔ شارز آفندی کے گروپ کا ایک لڑکا رجب آفریدی کے لیے مخبری کیا کرتا تھا۔ اس کے ذریعے ہی اسے زرشا رحمان کے بارے میں شارز آفندی کے خطرناک ارادوں کا پتہ چلا، تو اس نے کلرک کو پیسے دے کر زرشا کی فائل سے اس کا نمبر نکال کر اسے بروقت آگاہ کر کے بچا لیا تھا۔ رجب آفریدی اب اس کا اچھا دوست بن چکا تھا۔ ایک بار وہ کسی کام سے کراچی آیا تو زرشا نے اس سے ملاقات بھی کی تھی۔ وہ صرف نیچر کا ہی اچھا نہیں تھا بلکہ گڈ لکنگ بھی تھا۔ کچھ عرصے سے وہ انگلینڈ گیا ہوا تھا ایک کورس کے سلسلے میں۔ اس نے کھل کر تو نہیں مگر اشاروں کنایوں میں زرشا کو باور کرا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتا ہے۔ زرشا نے سوچ رکھا تھا جب بھی وہ اس سے شادی کا کہے گا وہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی۔ ٹرانسکرپٹ مل جانے کے بعد اس نے کئی جگہ اپلائی کیا اور پھر جب مراد بادشاہ انڈسٹریز میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو 1 سال بعد شارز آفندی کو وہاں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، مگر شارز آفندی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد جب وہ خطرناک تیوروں سمیت اس کے قریب آیا تو زرشا خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کسی اجنبی کمرے میں بیڈ پر لیٹے پایا۔ گھبرا کر وہ فوراً اٹھی تھی پر صوفے پر بیٹھے شارز آفندی پر نگاہ پڑی تو سہم گئی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے ہی سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آنے لگا۔ زرشا خوف سے لرزتے ہوئے بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے آگے کی طرف جھکا اور سرد سلگتی ہوئی آواز میں بولا،
تمہیں کیا لگا تھا زرشا رحمان؟ تمہارا کبھی مجھ سے سامنا ہی نہیں ہوگا کیا؟ پچھلے 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا جو تھپڑ تم نے بھری یونیورسٹی میں میرے منہ پر مارا تھا، اس تھپڑ کی گونج آج بھی مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ چاہو تو ابھی کے ابھی تم سے حساب برابر کر لوں۔ ایسا ہی سوچا ہوا تھا کہ جب بھی ملو گی وہ حال کروں گا کہ ہمیشہ مجھے یاد رکھو گی، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ تمہیں ایک ہی بار سزا نہیں دوں گا بلکہ پل پل تڑپاؤں گا، اور پھر تمہارے تڑپنے کا مزہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ کیا مطلب؟ زرشا نے ہراساں نظروں سے دیکھتے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم ساری زندگی میری قید میں رہو گی، دنیا کی نظر میں تم میری بیوی کہلاؤ گی، مگر میرے لیے تم صرف دشمن ہوگی جس کو اذیت دے کر پل پل تڑپانا ہے میں نے۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ انتقام لینا ہے تو ویسا ہی تھپڑ مجھے مار لو، لیکن پلیز جانے دو۔ زرشا نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ شارز آفندی نے گھورا اور پھر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری سزا آسان کرتا ہوں، اپنے آپ کو 3-4 گھنٹوں کے لیے چپ چاپ میرے حوالے کر دو، اس کے بعد میں تمہیں جانے دوں گا۔ وہ یوں نارمل انداز میں کہہ رہا تھا جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو، جبکہ زرشا کی سانس لینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی تڑپ کر بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ شارز آفندی کے چہرے کے عضلات تن گئے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ شارز آفندی نے دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھتے اپنی سرد آنکھوں سے سر سے پیر تک اسے گھورنے لگا۔ زرشا اپنی سانس تک روک گئی، دل خوف سے یوں لرز رہا تھا گویا بھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ دیوار سے وہ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے یہ دیوار اسے شارز آفندی سے بچا لے گی۔ ابھی کچھ دیر میں نکاح ہے ہمارا، اور اگر تم سے انکار کیا تو یاد رکھنا زرشا رحمان، تمہارا جو حال ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ تمہارے ماموں ممانی بھی کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے۔ آج رات کچھ ڈاکو ان کے گھر میں گھسیں گے اور مزاحمت پر دونوں کو اوپر پہنچا دیں گے۔ اچھا پلان ہے نا میرا؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ زرشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ نہیں، ان کو کچھ مت کرنا، میں تیار ہوں۔ وہ ہاں کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ شارز آفندی کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے قریب آیا تو زرشا خوف زدہ ہو گئی، لیکن وہ سخت تاثرات سمیت اس کا ہاتھ تھامے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا اور دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ اگلے پل وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ پڑی زرشا سسک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ شارز آفندی نے ایک بار پھر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ کھینچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ یہ ایک وسیع اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ ایک بڑے ہال نما کمرے میں آ کر اس نے زرشا کا بازو اچانک چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ دوپٹہ سنبھال کر سر پر رکھتے اور حواسوں کو سنبھالتے اس نے سامنے دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص اور خاتون بیٹھے ہوئے تھے، جو اب حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ادھیڑ عمر نے شخص نے شارز آفندی سے کڑے لہجے میں پوچھا۔ جواباً وہ لاپرواہی سے بولا، بیوی ہے میری۔ اس کی بات پر ان دونوں مرد اور عورت کو کرنٹ سا لگا جیسے۔ شارز آفندی کی اس ادھیڑ عمر شخص سے تو میں ہونے لگی۔ پھر بیچ میں اسی عورت نے بھی حصہ لیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگا کہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں۔ ادھیڑ عمر شخص بھی اس عورت کی سائڈ لیتے ہوئے شارز آفندی کو مزید برا بھلا کہہ رہا تھا۔ زرشا خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اب ان کے جھگڑے کا موضوع گفتگو وہ نہیں بلکہ پیسے تھے، جو شاید شارز نے اس ادھیڑ عمر شخص جو غالباً اس کا باپ تھا اس کی پرمیشن کے بغیر اڑائے تھے۔ کافی دیر تکرار کے بعد وہ غصے سے بکتا جھکتا واپس باہر نکل گیا، زرشا کی طرف دیکھے بنا۔ وہ دونوں مرد اور عورت اپنی بحث میں مصروف ہو گئے، جبکہ زرشا ایک کونے میں ششتر کھڑی تھی کہ اب کیا کرے۔ جو شخص اسے لایا تھا وہ لاتعلق ہو کر نکل گیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اچھا موقع ہے وہاں سے نکلنے کا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اس مرد اور عورت نے اسے جاتے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ جب وہ گیٹ پر پہنچی تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سوری میڈم، آپ باہر نہیں جا سکتی، چھوٹے صاحب کا سختی سے آرڈر ہے۔ زرشا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اتنا بھی غافل نہیں تھا، اس کے متعلق احکام دے کر ہی گیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ بحث میں مصروف مرد اور عورت اسے دوبارہ آتا دیکھ کر چونکے۔ وہ گارڈز نہیں جانے دے رہے۔ ان کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں وہ منمنائی،
کیا وہ تمہیں زبردستی لایا ہے؟ مرد نے خشک لہجے اور زرشا سے پوچھا تو اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سمیت اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھ لیں کس قدر آوارہ مزاج ہے آپ کا بیٹا، کسی کی بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے آیا ہے اپنی عیاشی کے لیے۔ اس عورت کے الفاظ پر زرشا زمین میں گڑ گئی۔ تم اس کی سگی ماں کی طرح تربیت کرتی تو وہ آوارہ نہ بنتا۔ آدمی نے بھی فوراً تانا مارا تو وہ عورت بھڑک اٹھی اور اب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب عورت غصے سے واک آؤٹ کر گئی تو اس آدمی کو زرشا کا خیال آیا۔ اس نے بے حد خراب موڈ کے ساتھ ملازمہ سے کہا کہ اسے شارز آفندی کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ ملازمہ اسے شارز آفندی کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ صوفے پر نڈھال انداز میں بیٹھی اپنے موجودہ حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ انٹرویو کے لیے وہ صبح 9:30 بجے گھر سے نکلی تھی اور اب شام ہو رہی تھی۔ اب تک گھر نہ پہنچنے پر امتیاز ماموں لازمی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ موبائل بھی پاس نہیں تھا جو ان سے رابطہ کرتی۔ پرس اور موبائل یقیناً شارز آفندی کی کسٹڈی میں ہی ہوگا۔ اس نے ہاتھوں میں اپنا معاف ہوتا سر تھام لیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نہ جانے شارز آفندی اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی اپنے حق میں بہتری کی دعا مانگتی رہی۔ پھر تھک ہار کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور کب نیند نے آنکھ گھیرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آنکھ کمرے میں اٹھا پٹخ کی آواز کھلی۔ پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور شارز آفندی کو سامنے دیکھ کر ایک بار پھر سہم سی گئی۔ تم نے کیا بکواس کی ہے ڈیڈ سے کہ میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے اور تمہیں زبردستی لایا ہوں؟ اس کے سر پر کھڑا غرایا تو وہ خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شارز آفندی نے تل ملا کر اس کے جبڑوں سے دبوچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم میرے قدموں میں گر کر معافیا مانگو گی، اس نے سخت لہجے میں دھمکایا تو وہ لرزنے لگی۔ وہ کچھ پل اسے غصے سے گھورتا رہا اور پھر بڑبڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گیلے بالوں کو تولیے سے جھٹکتا ہوا واش روم سے برآمد ہوا۔ اس کا کثرتی بدن شرٹ لیس تھا، مضبوط مسلز، وسیع جسامت۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا اور ساتھ ہی کنکھیوں سے صوفے پر سہمی بیٹھی زرشا رحمان کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں شدید غصہ تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ جب بھی اسے ملے گی وہ اس کا حشر بگاڑ دے گا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دے گا، اسے جان سے مار دے گا۔ اب وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے اس کی دسترس میں تھی۔ حیرت انگیز طور پر اسے ڈرانے اور آنکھیں دکھانے کے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر پایا تھا، بلکہ اس سے نکاح کر بیٹھا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگرچہ دل میں غصہ تھا مگر وہ مشتعل اور جنونی فیلنگز نہیں تھی جن کے زیر اثر اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا۔ سینے میں جلتی انتقام کی آگ بھی اس کی مل جانے کے بعد کچھ ٹھنڈی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیات پر خود ہی حیران تھا۔ اسے اگنور کرتا وہ اپنے بیڈ پر اس کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر بعد اس کی ڈری سہمی منمناتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، شارز نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سے التجا کر رہی تھی کہ اس کے ماموں پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ ان سے بات کرنے دے تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کر دے۔ ایک لمحے کو اس کا دل کیا وہ اس کی بات مان لے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر سختی کا خول چڑھائے۔ زرشا کو جھڑک گیا۔ پھر زرشا کے شب و روز اس کمرے میں ایک قیدی کی طرح گزرنے لگے۔ اس کا رویہ اگرچہ اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اب تک اپنی کسی بھی دھمکی پر اس نے عمل نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ زرشا کے قریب بھی نہیں آیا تھا، حالانکہ حق رکھتا تھا۔ زرشا نے اس بات پر شکر پڑھا تھا، اگر وہ انتقام کے جذبے کے ساتھ قریب آتا تو یقیناً اس کی تذلیل کرتا۔ ایک ہفتے بعد اسے وارننگ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت اس نے دے دی، تاہم گھر سے باہر وہ ابھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ شارز آفندی زیادہ ٹائم گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اسے ملازموں کے ذریعے گھر رہنے والے مکینوں کے بارے میں بھی معلومات مل گئی تھی۔ شارز آفندی مہتاب آفندی کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد باپ کی عدم توجہی اور سوتیلی ماں کے برے سلوک نے اسے اکھڑ بدمزاج، غسیلہ اور آوارہ بنا دیا تھا۔ جب مہتاب آفندی کو اس کا خیال آیا تب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ شارز کا باپ کے ساتھ صرف نام کا تعلق تھا۔ وہ اسے سمجھاتے، اس کی کسی غلطی پر ٹوکتے تو وہ بدتمیزی کرتا۔ اسی وجہ سے مہتاب آفندی کا اپنی بیوی شہانہ سے بھی جھگڑا ہو جاتا تھا کہ اس نے کیوں شارز کو سگی ماں والا پیار اور توجہ نہیں دی۔
مہتاب آفندی کا رویہ تو زرشا کے ساتھ نارمل تھا، البتہ شاہانہ اسے خوب تصحیح کا نشانہ بناتی، اس کی کلاس اور حلیے پر طنزیہ کمنٹس پاس کرتی۔ زرشا چپ چاپ سن کر برداشت کر جاتی، کس حیثیت سے انہیں پلٹ کر جواب دیتی بھلا؟ وہ بھی جانتی تھی کہ شاہریز آفندی کی زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے زرشا کو یہاں رہتے ہوئے، اس دوران اسے کئی بار فون استعمال کرنے کا موقع ملا، مگر اس نے خود موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب اتنے ٹائم بعد وہ امتیاز ماموں کو کیا بتاتی بھلا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے؟ زہرا مامی تو یقیناً یہی سمجھتی ہوں گی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، وہ افسردگی سے سوچا کرتی تھی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح شاہانہ آفندی ملازموں کے سامنے اس کی تذلیل کر رہی تھی کہ غیر متوقع طور پر شاہریز آ گیا اور اس نے سب سن لیا۔ زرشا شاکڈ سی اسے دیکھتی رہی جب اس نے انتہائی غصے سے شاہانہ آفندی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اس نے زرشا کو کچھ کہا تو وہ اس گھر کو تہس نہس کر دے گا۔ شاہانہ آفندی کھانا کو فوراً وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ شاہریز کے جنونی غصے سے وہ خود بھی گھبراتی تھی۔ شاہانہ آفندی کو اچھی خاصی سنانے کے بعد وہ زرشا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آیا اور پوچھنے لگا، کب سے شاہانہ آفندی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ زرشا نے جب ڈرتے ڈرتے کہا 3 مہینے سے، تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور بری طرح ڈانٹنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا، اتنا عرصہ برداشت کیوں کرتی رہی؟ جواباً وہ چپ رہی۔ کیا کہتی ہیں کہ شاہریز آفندی تم نے ایسا حق دیا ہی کب؟ اس واقعے کے بعد شاہریز آفندی کا رویہ بہت اچھا تو نہیں، البتہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ ٹائم گھر پر گزارنے لگا، زرشا سے اپنے ذاتی کام کرواتا جن کو کر کے نہ جانے کیوں زرشا کو اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں شاہریز آفندی کے لیے نیگیٹو فیلنگز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مہتاب آفندی اور شاہانہ آفندی کے ساتھ اس کے تعلقات ویسے ہی سرد تھے۔ ایک صبح آفس جاتے ہوئے مہتاب آفندی کی گاڑی کا کسی ٹرالر سے شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مہتاب آفندی کی حالت انتہائی سیریس تھی۔ شاہانہ آفندی کے ساتھ زرشا بھی ہاسپٹل آئی۔ پہلی بار اس نے شاہریز آفندی کو باپ کے لیے پریشان اور روتے دیکھا۔ کئی گھنٹوں کی طویل بے ہوشی کے بعد مہتاب آفندی تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شاہریز سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے لگے۔ شاہریز باپ کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر رو پڑا، زرشا سے اپنی ناراضگی ختم کر لینا بیٹا، اور شاہانہ کو گھر سے نہ نکالنا، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ شاہریز آفندی نے ان کے آخری الفاظ کا مان رکھا، زرشا سے معافی مانگی اور کہا وہ چاہے تو اپنے ماموں کے پاس جا سکتی ہے۔ زرشا خاموش رہی، جانتی تھی اگر جاتی تو ماموں تو اسے گلے لگا لیتے، مگر زہرا مامی کبھی گھر میں گھسنے نہ دیتی۔ اپنی وجہ سے وہ ماموں ممانی کے آپس کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غیر ذمہ دار اور لاپرواہ کہلائے جانے والے شاہریز آفندی نے باپ کے جانے کے بعد بزنس کو ایسا سنبھالا کہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط پوزیشن پر لے آیا۔ اس نے خود کو مکمل بزنس میں غرق کر لیا تھا۔ زرشا اور شاہانہ کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ شاہریز نے جب شاہانہ سے اپنی تمام بدتمیزیوں کی سوری کرتے ہوئے انہیں پہلی بار ممی کہا تو وہ اسے گلے سے لگا کر رو پڑی۔ زرشا آدھا ٹائم شاہانہ آفندی کے ساتھ گزارتی اور باقی ٹائم بور ہو کر گھر میں بے مقصد گھومتی رہتی تھی۔ اسے شاہریز پر غصہ آنے لگا تھا، جو اتنا اچھا بن گیا تھا کہ اس کی تمام ضروریات کا خیال تو رکھتا تھا، مگر جو اصل چیز زرشا کو چاہیے تھی، اس کی توجہ، محبت، اسے اس نے اگنور کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت جلتی کڑتی رہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر شاہریز آفندی کو اس میں دلچسپی نہیں تو اب وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ ان دنوں رمضان شروع ہو گئے تو زرشا نے خود کو مکمل طور پر عبادت میں مصروف کر لیا تھا۔ افطاری اور سحری وہ تینوں اکٹھے ہی کرتے تھے۔ 29ویں روزے کو افطاری کے بعد جب عید کے چاند کا اعلان ہوا تو وہ بیلکنی میں اداس چاند کو تکتے اپنی گزری خوبصورت عیدوں کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی، جب امتیاز ماموں اسے اور زہرا مامی کو مہندی لگوانے اور شاپنگ کرانے چاند رات کو لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کا دل اداس ہو گیا، سوچوں کا رخ شاہریز آفندی کی طرف مڑ گیا۔ اس شخص کو میری کیا پرواہ، ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح اپنے گھر میں سجا دیا ہے، بس اس کی بلا سے میں بھاڑ میں جاؤں۔ بیٹھا ہوگا اندر فائلوں میں سر دیے، اس نے کڑ کر سوچا۔ اسی وقت اچانک شاہریز پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، چاند مبارک مائی چاند، اس کے کان کے پاس گنگنایا۔ زرشا ششدر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ہٹا کر جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر چلنا ہے ہم نے۔ پھر کچھ دیر بعد چمکتی ہوئی آنکھوں اور لبوں پر دھیمی مسکراہٹ لیے وہ شاہریز کے ہمراہ شاپنگ مال میں تھی۔
ڈھیروں شاپنگ کے بعد اس نے شاریز کی فرمائش پر مہندی لگوائی۔ شاریز نے زرشا کی ہیلپ سے شاہانہ ممی کے لیے بھی شاپنگ کی۔ آدھی رات کو وہ گھر آئے تھے۔ زرشا صوفے پر سونے لگی تھی جب شاریز نے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ شاریز، میری مہندی، وہ جھجکتے ہوئے منمنائی۔ نہیں خراب ہوتی، شاریز نے اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ زرشا کا سر تکیے سے اٹھا کر اس نے اپنے بازو پر رکھ دیا۔ پہلے تو وہ جھجکی، شرمائی، پھر سکون سے آنکھیں موند لی۔ ویسے مجھے ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ شاریز کی آواز پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ تمہیں مہندی لگوا کر میں نے اپنے حق میں برا کر دیا۔ وہ کیسے؟ زرشا نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ایسے کہ اب رومانس نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا۔ زرشا جھینک کر چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ دوسرے دن عید تھی۔ شاریز نے اسے امتیاز ماموں کی شکل میں سرپرائز دیا۔ وہ اور زہرہ ممانی دونوں آئے تھے۔ نہ جانے شاریز نے انہیں کیا کہا تھا، وہ اس سے یوں خوش دلی سے مل رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زرشا نے ممنون نگاہوں سے شاریز کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔